बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 23। वो लोग अभी खाना खाने में मगन थे जब एक मुलाजमा आकर बोली, साहब बाहर। क्या बाहर? सगीर शाह अपनी आंखें इस पर मजोकरू करके सख्त तेवरों से बोले थे, साहब जी वो बाहर बेग ख़ानदान का लड़का आया है। इसका लहजा डरा सहमा था। मशाम ने नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा और संजीदगी से पूछा, कितने लोग हैं? बीबी जी 3 हैं, एक लड़की है और 2 लड़के हैं। वो सहमी हुई निगाहों से इन सब की तरफ देख रही थी। ओके, आप इन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। इसने घबराती हुई नज़र से सगीर शाह की जानिब देखा। उन्होंने साबत में सर हिलाया तो इनकी इजाज़त मिलते ही वो बोल कर बाहर गई थी। मुस्तजाब की रगे वाजे देख रही थी। हमज़ा का सुन कर इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, यहाँ पर बे ख़ानदान के बंदे का आना। मशाम ने एक नज़र इसको देखा था और खड़ी हुई और संजीदगी से इसको देखते हुए बोली, मुस्तजाब तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ, जब भी तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। सर 20 मिनट बाद आपसे ही शुरुआत की जाएगी, मैं आती हूँ। वो बोल कर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी थी, जहाँ हमज़ा बेसब्री से निगाहें गेट पर जमाए बैठा था। हमज़ा चश्मे के पीछे से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हवेली को चश्मे के पीछे से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हवेली को देख रही थी। उमैर थकन की वजह से आंखें मूंदे सोफ़े पर टेक लगाए खुद को पुरसकून कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो सब पहले निगाहें हमज़ा से टकराई थीं। दिल बेख्तियार भाई को देखकर धड़का था, आंखें भी नम हुई थीं। इसका रोता वजूद आंखों के सामने गर्दिश करने लगा था। हमज़ा का दिल भी मामूल से हटकर धड़का था। वो धीरे धीरे कदम उठाकर इसकी तरफ बढ़ा था और इसके सामने खड़ा हुआ। आंखें नीची थी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ काफ़ी धीमी थी। मशाम ने नम आंखों से इसको देखा और खामोशी से इसके सीने से लगी। हमज़ा ने इस पर अपनी गिरफ्त नहीं बनाई थी। बस करना यार, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। देख, मैंने कहा था ना कि जल्द मिलेंगे। बस कर यार। हमज़ा की आंख से आंसू फिसल कर मशाम के बालों में जज्ब हुआ और इसने इसको सीने में बींचा था। आई मिस यू, वो नम सी आवाज़ में इतना ही बोला था कि दिल कांप सा गया था। पता नहीं क्यों जैसे ख्यालात इसके जहन में आए थे वो सब नहीं हुए थे। यही सब सोच कर दिल डर रहा था, लेकिन इसको अपने सामने देख कर दिल कांप गया था। आई मिस यू टू, मैंने बहुत याद किया तुमको। आवाज़ काफ़ी धीमी थी दोनों की। हमज़ा ने ख़ुद को अलग किया और एक अकीदत भरा बोसा इसकी पेशानी पर दिया, जिसको महसूस करके मशाम ने सुकून से आंखें मूंदी थी। बहुत याद आई तुम इन दिनों में समझता था तुम नहीं होगी तो सुकून से रहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाए तकलीफ़ के मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, बस ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में हर वो चीज़ होनी होती है जिसका वो तसव्वुर नहीं करता है, लेकिन हो जाती है। क्योंकि ये सब अल्लाह के हाथ में होता है और हम इस चीज़ को कभी बदल नहीं सकते हैं। हमज़ा सब की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी को नहीं छोड़ना है। वो लड़की साथ आई है। इसको जैसे ही हमना का ख्याल आया था फ़ौरन पूछा, जी मिशी आई हैं, ये रही। वो सामने से हटा था तो इसकी नज़र हमना पर गई, जो ज़रूरत से ज़्यादा छोटी लगी थी इसको, और इसने मुस्कुरा कर इसको देखा था और अपनी तरफ से मतवज्जे करने के लिए बावाज़ बुलंद सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इसकी आवाज़ सुनकर उमैर ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं और हमना ने झटके से इसकी तरफ देखा और खड़ा होकर इसके सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम भाई, ये हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। मैडम आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम मैम। हमना भी खड़े होते हुए बोली, आप कैसी हैं? वो इनके सामने आते हुए बोली थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हमना फ़ारूकी। कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा आपका? मैम बिल्कुल ठीक रहा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। वो चहकर बोली थी, शुक्रिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो बोलकर उमैर की जाने मुड़ी। हाय उमैर, कैसे हो? इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। उमैर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा था। इसी वक्त वजदान शाह कमरे में दाखिल हुआ। इनका हाथ एक दूसरे के हाथ में ही था। इनके हाथ के बिल्कुल सामने वजदान शाह खड़ा हुआ था। ये देखकर इसके असाब तन गए थे, चेहरा सुर्ख हुआ था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों का चेहरा खुशी से एक दूसरे को देखकर धमक रहा था। वजदान को कुछ हुआ था, वो जबड़े भी बीचे थे। तुम तीनों बैठो, बस इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, फिर खाना हवेली जाकर खा लेना। हमज़ा मिस हमना को भी तुम हवेली ही ले जाना और ख्याल रखना, इनका मेहमान है ये मेरी, कुछ दिन के लिए। हमज़ा और उमैर दोनों ने सारा साबत में लाया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन। वो आगे आया था। आगे का मरहला भी वो मुड़ती सामने ही वजदान खड़ा था। वजदान और इसकी नज़रें मिली थी और 4 आंखें 2 हुई थी। दोनों दिल भी एक साथ धड़के थे और इन दोनों की आंखों में कुछ तो था जो दोनों को एक सहर में झकड़ रहा था। मिस्टर वजदान, इसकी आवाज़ से वो सहर टूट गया था।
اچھا ہے نا، آپ آگے آ بیٹھے اور ساتھ ہی مسٹر صغیر شاہ کو بلوا لیتے ہیں۔ وہ بول کر باہر کی جانب بڑھی۔ وجدان کی نگاہیں اب صرف عمیر پر تھیں۔ وہ شان سے چلتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ حمزہ نے اس کو دیکھ کر سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر کی ہلکی جنشن سے دیا تھا۔ سامنے والے صوفے پر صغیر شاہ اور وجدان شاہ دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ مشام بھی ان کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمنا کے ہاتھ میں ایک کاپی اور پینسل تھی۔ مشام کے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ حمزہ مشام کے سر پر کھڑا تھا اور عمیر پیچھے کی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ تو مسٹر صغیر شاہ، آپ کی لاسٹ بات کیا ہوئی تھی؟ مصطفیٰ سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، بس معمولی سی بات ہوئی تھی، وہ سادہ سے الفاظوں میں بولے۔ کیا معمولی بات تھی؟ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ وجدان کا بتایا تھا کہ وہ آفس جوائن کر رہا ہے، تو وہ خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کا لب و لہجہ بہت سادہ تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ روڈ نہیں ہو پاتے تھے۔ ہم آپ کو کنفرم ہے، یہی بات ہوئی تھی آپ سے؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، اس کے علاوہ ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اوکے، ہمنا نوٹ ڈاؤن کرتی رہو۔ جی میم، کر رہی ہوں۔ تو مسٹر وجدان شاہ، آپ کی اور اس کی لاسٹ بات کیا ہوئی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں، ایسے ہی مذاق مستی ہوا تھا، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بالکل دادا کی طرح ہماری پھر ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ دونوں یہ بتائیں مجھے، کوئی آپ کا ایسا دشمن ہو جو آپ لوگوں کی جائیداد یا کسی بھی چیز کا حاصل کرنا چاہتا ہو، جس کی وجہ سے اس نے مصطفیٰ کو ٹارگٹ کیا ہو؟ اور ایک چیز بے خاندان کے علاوہ بتائیے گا یہ بات اس نے وجدان کو دیکھ کر خاص جتا کر بولی تھی۔ نہیں، بے خاندان کے علاوہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ بات صغیر شاہ بولے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ وجدان شاہ، آپ برق مستجاب دونوں کو بھیج دیں۔ بھیجتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی عمیر پر ہی تھیں۔ وہ دونوں نکلے اور ان کے چند سیکنڈ بعد ہی برق اور مستجاب اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم، وہ سلام کر کے ساتھ دونوں ہی بیٹھ گئے تھے۔ مستجاب، برق تم دونوں کے ساتھ تھا؟ برق، تم دونوں کے ساتھ مصطفیٰ کی باؤنڈنگ کیسی تھی؟ ہمارے تو بڑے بھائی تھے، تھوڑی بہت جھجک تھی۔ مستجاب دھیمی آواز میں بولا۔ تم اپنا بتاؤ، ابھی صرف لاسٹ بات کیا ہوئی تھی؟ تمہاری اس سے لہجہ کافی کڑک تھا۔ تھوڑا ڈانٹا تھا انہوں نے مجھے۔ کس بات پر؟ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر مشام کو دیکھا اور آنکھیں نیچے کر کے بولا، میں نے سیر پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس بات پر۔ مشام نے اس کی بات سن کر جبڑے بیچے تھے۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ مشام کا لہجہ کافی غصے والا تھا۔ انہوں نے تھپڑ مارا تھا۔ مشام کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے، آنکھوں میں حیرت سے کھولی۔ عمیر اور حمزہ کی بھی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ مستجاب شاہ، مشام کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تم نے اپنی بغیرتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کا قتل ہی کر دیا؟ مستجاب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی تھے وہ، مر سکتا ہوں ان کے لیے، مار نہیں سکتا۔ آپ کے لیے کتنا آسان ہے نا یہ سب بولنا، کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ بول کیا رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھ سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو الگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کو کس قدر تکلیف ہوئی تھی، مشام کے الفاظ سے وہ الفاظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر حمزہ اور عمیر دونوں ریلیکس ہوئے تھے، مشام خود بھی، ورنہ کہیں حد تک وہ کچھ اور ہی سوچ چکی تھی۔ مستجاب، تم جا سکتے ہو، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ وہ بھی بنا دوسری بات سنے جانے لگا، لیکن اس کی بات سے رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں تھا۔ یاد رکھنا مستجاب، میری نظریں تم پر ہوں گی، باہر جا کر سحر کو اندر بھیجو۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ تو برق شاہ، آپ کی لاسٹ ملاقات اور بات کیا ہوئی تھی؟ اس سے وہ اب برق کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جس دن میرا نکاح ہوا تھا وہیں ہماری آخری ملاقات تھی، اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی ہماری آپس میں۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، ہمنا سب کے بیان نوٹ کرتی رہنا۔ یس میم، سب کا لکھ رہی ہوں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ وہ واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مستجاب، مر سکتا ہے واقعی، لیکن مصطفیٰ لالا کو خروچ بھی نہ پہنچا سکتا۔ باہر جاؤ، حفظہ کو اندر بھیجو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسپٹ انداز میں بولی۔ اس کے جاتے ہی سحر اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، اور اس کے چند سیکنڈ بعد ہی حفظہ اندر داخل ہوئی۔ عمیر اور حمزہ دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ حفظہ نے دیکھ کر اسمائل پاس کی، لیکن دونوں نے ہی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ واپس نگاہیں سامنے صوفے کی جانب کر لیں۔ حفظہ کا دل کرا پھوٹ کر یہیں رونا شروع کر دے، لیکن خود کو کنٹرول کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو سحر شاہ، آخر کیا بات ہوئی تھی تمہاری مصطفیٰ سے، اور لاسٹ ملاقات کب ہوئی؟ اس کا لہجہ کافی نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے کڑک لہجے میں بات نہیں کر پائی تھی۔ نورے اور آریان لالا میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس چیز پر انہوں نے آریان لالا اور نورے کی کلاس لگائی تھی اور مجھے سمجھایا تھا کہ اپنے حق میں بولنا سیکھو۔ پھر وہ چلے گئے تھے، بائے۔ اس کے علاوہ کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی؟ اور تمہاری اس سے
نہیں سردار بھابھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ سردار بھابھی پر وہ ہلکی سی مسکرائی تھی۔ ہم جاؤ تم اور نورے کو بھیجو۔ جی بھیجتی ہوں، وہ بول کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ حفظہ کی جانب متوجہ ہوئی، جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور وہ خونخوار نگاہوں سے ہمنا کو گھورنے میں مصروف تھی۔ تینوں نے اس کو ایسے دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی اور مشام واپس سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، تو مس حفظہ، آپ 2 دن پہلے یہاں آئیں اور 2 دن بعد مصطفیٰ کا قتل ہو گیا۔ تھوڑی تعجب کی بات نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے حفصہ کو اپنا آپ زمین میں گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رونے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سننا ہے، لڑکی وہ کڑک دار لہجے میں بولی تھی۔ حمزہ افسوس سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپو نہیں کرے نا میرے ساتھ ایسا۔ آنسوؤں بے اختیار ہو کر گالوں پر پھسلتے مشام سے برداشت نہیں ہو رہے تھے اس کے آنسو، لیکن پھر بھی وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ میں جو پوچھ رہی ہوں نا، اس کا جواب چاہیے مجھے۔ آواز یکدم تیز ہوئی۔ میری ملاقات بھی نہیں ہوئی ان سے۔ آواز اب کافی بھاری ہو رہی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ 5 منٹ تک وہ اس کو گھورتی رہی، پھر جب برداشت نہیں ہوا تو سپٹ انداز میں بولی، بیٹھ جاؤ حفظہ۔ ہمنا نہ سمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ حفظہ نے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی اور آنسو صاف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی نورے کمرے میں داخل ہوئی۔ گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر پہلے مشام کی پشت کو گھورا اور غصے سے سامنے صوفے پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی مشام نے سپٹ انداز میں پوچھا، تو نورے، مصطفیٰ اور تمہاری بانڈنگ کیسی تھی ایک دوسرے کے ساتھ؟ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں بتانے کا، بس نانوں کی وجہ سے بتا رہی ہوں، ورنہ میں تمہارے منہ بھی لگنا نہیں چاہتی۔ عمیر اور حمزہ نے اس کو سخت گھوری سے نوازا، جبکہ ہمنا نے بھی اس کو گھورا، لیکن مشام بالکل سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک بل نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرتا رہتا تھا۔ بہت اچھی دوستی تھی ہماری۔ لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی؟ جب وہ باہر جا رہا تھا، تب اس نے تھوڑا ڈانٹا تھا مجھے اور آریان کو۔ کس چیز کے لیے؟ میں اور آریان سحر کا مذاق بنا رہے تھے، یہ چیز اس نے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے۔ اور کوئی خاص بات نہیں، ہم زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم مسز نگینہ اور ناہید بیگم کو بھیجو۔ ان سے چند ایک سوالات کے بعد مکرم شاہ اور شرجیل شاہ سے بات ہوئی تھی، پھر انویسٹیگیشن وائنڈ اپ کر دی گئی تھی۔ انویسٹیگیشن جیسے ہی ختم ہوئی، مشام نے اٹھ کر اپنی کرسی سیدھی کری اور رخ عمیر کی جانب کیا تھا۔ تو پھر آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ عمیر اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے بولا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ بھی، کسی کی کوئی بھی بات میں جھول نہیں لگا، سب کلیئر ہے سوائے مستجاب کی باتوں کے۔ مشام کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن مشی سنا نہیں تھا تو انہیں مستجاب کی باتیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں مشی، حمزہ ٹھیک بول رہا ہے، کیونکہ اگر ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کی لاسٹ لڑکی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ نورے مشام سے پہلے ہمنا اور اپنا چشمہ ٹھیک کر کے بولی۔ ہاں نورے، تو وہ بھی تو شک میں آ سکتی ہے نا، کیونکہ لاسٹ ڈانٹ اس کو بھی مصطفیٰ نے دی تھی، لیکن عمیر مستجاب کو تھپڑ مارا تھا، زیادہ شک اس پر ہے۔ وہ بھی دعابن بول، آگے کا لاہ عمل بتاؤ، عمیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کل ہم لوگوں اس جگہ پر جائیں گے جہاں مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ پتہ چل جائے۔ ہم ٹھیک ہیں، اب ایک کام کرو، تم لوگ بھی تھکے ہارے آئے ہو، حویلی جاؤ، کھانا کھاؤ، ریسٹ کرو، میرے کمرے میں ہمنا کو ٹھہرا دینا۔ ٹھیک ہے ہمنا میم۔ ہمنا، یس میم، اینڈ تھینک یو سو مچ، آپ میرے بارے میں اتنا سوچ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کے لیے بھی یہی کرتی۔ باقی اب تم لوگ نکلو، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ وہ دونوں کو بول کر کھڑی ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جاری ہے۔